सूरत इनाम आयत नंबर 61। वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ह, और वही है जो अपने बंदों पर गालिब है और वो तुम पर निगहबान भेजता है। इस आयत का पहली रोशनी में, इस आयत की रोशनी में जो पहली बात है वो क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि वही ज़ात है जो तुम्हारी हिफाजत करता है। यानी इंसान की हिफाजत करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और उसी ने इंसान की हिफाजत के लिए क्या भेजे हैं? निगहबान। निगहबान से मुराद क्या है? फरिश्ते। यानी अल्लाह इंसान की हिफाजत करता है और इन हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को भेजा है जो कि आफात से हमारी हिफाजत करते हैं और हमारे आमाल को महफूज करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो निगहबान भेजे हैं, इसके हवाले से हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में रात और दिन के फरिश्ते एक दूसरे के पीछे बारी बारी आते हैं। यानी देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात के पूरे निज़ाम को चलाने के लिए हर एक की ड्यूटी मुकर्रर कर रखी है। इंसान के ज़िम्मे क्या काम लगाया है कि तुम्हारे पास एक नबी आया है जो एक कुरान लेकर आया है, तुमने उसकी पैरवी करनी है। फरिश्तों के ज़िम्मे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काम लगाए हैं और वो भी अपने काम को सर अंजाम देते हैं। तो उस फरिश्तों के हवाले से हदीस में हम क्या पढ़ रहे हैं कि तुम रात और दिन के फरिश्ते एक दूसरे के पीछे आते हैं। पहली बात क्या पता चली? रात के फरिश्ते और हैं जो हमारी हिफाजत के लिए आते हैं, दिन के फरिश्ते और हैं जो हमारी हिफाजत के लिए आते हैं। और ये दोनों किस टाइम पर आते हैं? असर और फजर की नमाज में ये सारे जमा हो जाते हैं। दो फरिश्ते सुबह की नमाज में आते हैं, दो फरिश्ते असर की नमाज के बाद आते हैं। और ये दोनों, दो और दो कितने हो गए? 4। और ये चारों का आपस में मिलाप किन किन नमाज में होता है? फजर की नमाज के टाइम और असर की टाइम। फजर को जो फरिश्ते आते हैं, असर वाले फरिश्ते जाने के लिए रुखसत तब होते हैं जब अगले फरिश्ते आ जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, किसी जगह पर, किसी भी मॉल में या किसी भी जगह पर सिक्योरिटी गार्ड अगर 2-3 है तो पहला सिक्योरिटी गार्ड भाग जाएगा, दूसरा आएगा तो फिर ही पहला वाला जाएगा ना। तो इसी तरीके से वो फरिश्ते जिन्होंने दिन में हिफाजत करनी है, वो रात वाले फरिश्ते उस वक्त तक नहीं जाते जब तक के दिन वाले फरिश्ते नहीं आ जाते। तो दोनों का मिलाप सुबह के वक्त होता है और दिन वाले फरिश्ते असर को चले जाते हैं और रात वाले फरिश्ते असर को आते हैं। फिर वो फरिश्ते जो रात को तुम में रहे थे ऊपर चढ़ते हैं, यानी आसमानों पर चढ़कर अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह ताला बावजूद इसके कि वो तुमसे खूब वाकिफ है, यानी हमारे तमाम अमाल से अल्लाह वाकिफ है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे पूछता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? यानी फरिश्तों से अल्लाह पूछ रहा है, बावजूद इसके कि अल्लाह जानता है कि बंदा किस हाल में है, लेकिन अल्लाह फरिश्तों से पूछ रहा है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, हमने उनको छोड़ा तो वो नमाज पढ़ रहे थे, और जब हम उनके पास गए थे तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। ये किसके बारे में कहेगा? ये फरिश्ते बात किसके बारे में कहेंगे? जो नमाज पढ़ते होंगे। फजर की नमाज भी पढ़ते होंगे और असर की नमाज भी जो पढ़ते होंगे, फरिश्ते उन्हीं के बारे में जाकर अल्लाह से कहेंगे कि जब हम गए थे तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे और जब हम आए हैं तो तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। तो यहाँ से पता चलता है कि फजर और असर की नमाज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और इन दो नमाजों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुबह शाम के अज़कार क्यों रखे हैं? ताकि फरिश्ते गवाही दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरा बंदा जब हम गए थे तब भी तेरे जिक्र में मशगूल था और जब हम आए हैं तब भी तेरे जिक्र में मशगूल है। फजर के जो सुबह के अज़कार हैं वो फजर की नमाज के बाद पढ़े जाएंगे। शाम के जो अज़कार हैं वो असर की नमाज के बाद पढ़े जाएंगे। आप में से कौन कौन सी बच्ची फजर की नमाज के बाद फजर के अज़कार पढ़ती है और असर की नमाज के बाद शाम के अज़कार पढ़ती है? जरा हाथ ऊपर करें। जरा आप अपनी अंदाजा तो लगाएं अपनी कैफियत का। आते हैं सुबह शाम के अज़कार याद किस किस को है? यानी हमें याद हैं लेकिन अल्लाह हमें तौफीक नहीं दे रहा पढ़ने की। क्यों नहीं दे रहा? कभी सोचा है? नहीं सोचा ना। अल्लाह उसको तौफीक नहीं देता जिससे अपना जिक्र अल्लाह करवाना ही नहीं चाहता। अल्लाह के नज़दीक वो बंदा अल्लाह के यहाँ कोई अहमियत के काबिल नहीं होता।
تو اللہ اسی کو توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ ذکر کرے اللہ کا۔ آپ یقین کریں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی 10-12 سال کے بچے ہیں، ڈیلی ان کو جب پوچھا جاتا ہے اذکار کیے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے کیے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو توفیق دے دی۔ کیوں دیا انہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں طرف تھی، انہوں نے کوشش کی ہے، اللہ نے ان کو توفیق دے دی ہے۔ آپ کو آتے بھی ہیں اور آپ نہیں پڑھتے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، جو آپ کو توفیق نہیں دے رہا اس کام کی۔ اگر اللہ راضی ہوتا تو ضرور آپ کو توفیق دیتا۔ کیا ابھی بھی ہم نے اپنے رب کو ناراض ہی رکھنا ہے یا راضی کرنا ہے؟ کرنا ہے رب کو راضی، کوشش کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، اللہ توفیق دے دے گا آپ کو، کہ آپ کو یاد رہے گا کہ صبح بھی میں نے کہا، جب تک آپ صبح کی نماز پڑھ کے اپنی جائے نماز کو اس وقت تک لپیٹے نہیں جب تک آپ کے اذکار مکمل نہیں ہو جاتے۔ اور اس کا ایک فائدہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آپ ایسی باتوں کو اگر ذہن میں رکھیں نا تو آپ کو یاد رہے گا۔ میں نے کیا فائدہ بتایا تھا کہ جب آپ اپنی جائے نماز پہ بیٹھ کر اذکار کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جتنی دیر آپ وضو کی حالت میں جائے نماز پر بیٹھ کر اذکار میں مشغول رہیں گے، فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آپ کو دعا کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے آپ کے لیے دعا کرا رہا ہے، اللہم اغفر لہا ورحمہا۔ تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی دعا آپ کے لیے کریں گے کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کے اوپر رحم کر۔ یہ دعا اللہ رب العزت کے فرشتے آپ کے لیے کریں گے۔ آپ کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے نا؟ بخشش کی ضرورت ہے ہمیں، اللہ کی طرف سے ہمارے پر اللہ رحم کر دے، ضرورت ہے نا؟ تو یہ فرشتے ہمیں دعا دیں گے کب؟ جب ہم جائے نماز پہ بیٹھ کر اذکار کریں گے۔ نیکسٹ سنڈے میں نے پوچھنا ہے آپ لوگوں سے کہ آپ میں سے کس کس نے صبح و شام کے اذکار اپنی زندگی کی روٹین بنا لی۔ دیکھیں یہ ایسے ہو جیسے آپ کھانا کھائے بغیر زندہ نہیں رہتے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس قدر ضروری ہے کہ جیسے آپ گھر سے نکلے، آپ گھر میں اکیلے تھے، گھر میں اور کوئی نہیں ہے، تو کیا آپ تالا لگائے بغیر گھر سے نکل آئیں گے؟ کون نکلے گا تالا لگائے بغیر گھر سے؟ کوئی نکلے گا؟ گھر کو ایسے چھوڑیں گے؟ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ گھر کو ایسے کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ چوری بھی ہو سکتی ہے، کوئی آ کر آپ کے گھر کے اوپر ڈاکہ لگا سکتا ہے۔ جب آپ صبح شام کے اذکار نہیں کرتے، آپ کو پتا ہے آپ کے اوپر ڈاکہ کون مارتا ہے؟ شیطان۔ آپ کے اوپر اتنا ڈاکہ ڈالتا ہے کہ آپ کا سب کچھ چرا جاتا ہے، کہ رب کے ساتھ آپ کا تعلق چوری کر کے لے جاتا ہے، اور پھر وہ آپ رب کے ساتھ تعلق اپنا بنا ہی نہیں پا رہے۔ آپ کو نہ عبادت اچھی لگتی ہے، نہ نماز اچھی لگتی ہے، نہ روزے اچھے لگیں گے، نہ کوئی اور کام دین کا اچھا لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے آپ کے اوپر ڈاکہ مارا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو صبح شام کے اذکار اپنے ڈیلی کرنے ہیں۔ آپ کی رات ایسے نہ ہو جب تک آپ کے اذکار مکمل نہ ہو، آپ کا دن ایسے نہ رہے کہ جب تک آپ اذکار نہ کریں۔ جب بھی موقع ملے، بعض کا سم ٹائم اگر آپ کی آنکھ صبح کے ٹائم نہیں بھی کھلی، آپ اٹھیں گے پھر نماز پڑھیں گے، اٹھتے ہی قضا نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے ساتھ آپ اذکار بھی کریں گے، چلتے پھرتے کر لیں۔ اگر اسکول جانے میں جلدی ہے، مدرسے آنے میں جلدی ہے، ٹائم بہت ہو رہا ہے، تو آپ راستے میں چلتے ہوئے آ کے کر دیں۔ جائے نماز پہ نہیں بیٹھ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اذکار لازمی آپ نے کرنے ہیں۔ اور یہ دو فرشتے فجر اور عصر کے ٹائم کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے ان دونوں ٹائموں کو بہت اہمیت کے قابل کیوں بنایا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس ٹائم عبادت کے لیے رکھا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس ٹائم کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا یفرطون، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے تو اسے بھی ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں۔ یہ اگلے فرشتوں کی ڈیوٹی بتائی جا رہی ہے۔ پہلے کون سے فرشتے ہیں؟ جو صبح بھی آتے ہیں، شام بھی آتے ہیں، وہ ہمارے اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ جو فرشتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت آتی ہے تو فرشتے ہی تمہاری روح کو قبض کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہماری موت کا وقت ہمیں نہیں پتہ کب ہے، آج بھی آ سکتی ہے، کل بھی آ سکتی ہے، 10 سال جی سکتے ہیں، 20 سال اور جی سکتے ہیں، آخر کیا ہے؟ موت۔ جتنا بھی جی لے آخر کیا ہے؟ موت ہی ہے نا۔ اب اس موت کے وقت کیا ہم اپنی ذرا کیفیت اس حدیث کے ساتھ لگائیں گے؟ یہ حدیث ایک واقعے کی طرح آپ سنیں اور دیکھیں کہ آپ اگر فوت ہو رہی ہیں اپنی کیفیت بنائیں کہ اگر مجھے ابھی موت آتی ہے، میری روح قبض ہوتی ہے، تو میرے ساتھ ان دونوں میں سے کون سا معاملہ ہوتا ہے؟
تو ہم دیکھتے ہیں حدیث کے اندر کیا ہے کہ جب ہمارا موت کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے لیے جو رشتے روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میت کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں اگر آدمی نیک ہو تو وہ کہتے ہیں اے پاک جان نکل آج کے تو پاک جسم میں تھی، یعنی اس جسم سے نکل جو جسم بھی پاک تھا جو روح بھی پاک تھی۔ پاک سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ میرے سب کپڑے پاک صاف ہے۔ پاک سے مراد اصل کیا ہے کہ آپ نیکوکار ہیں، آپ گناہوں سے پاک ہیں، آپ کا جسم گناہوں سے پاک ہے، آپ کی روح گناہوں سے پاک ہے۔ جسم کو گناہوں سے پاک کیسے کریں گے؟ آنکھوں کی حفاظت کریں گے، آنکھوں سے وہ چیزیں نہیں دیکھیں گے جو اللہ کو پسند نہیں۔ ہاتھوں کی حفاظت کریں گے، ہاتھوں سے وہ چیزیں نہیں چلائیں گے جو رب کو پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جسم کی مزید حفاظت کیسے ہوگی کہ اپنے جسم کے اوپر ایسی کوئی چیز کا استعمال نہیں کریں گے جو رب کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 40 دن کے بعد بھی نیلز نہیں کاٹتا، یہ فطرت میں سے نہیں کاٹتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا۔ 40 دن حد ہے، آپ کو کرنا کب ہے؟ اس سے پہلے پہلے کرنا ہے نا۔ اپنے نیلز کو ہم صاف کر لیں، جتنے مرضی ہے صاف کر کے بڑے کرتے جائیں۔ 40 دن ہو گئے، 50 دن ہو گئے، کوشش کریں کہ آپ کے 40 دن ہونے ہی نہیں چاہیے، آپ اس سے پہلے پہلے کاٹ لیں۔ اسی طرح زیر ناف بال بھی اپنے 40 دن سے پہلے پہلے صاف کر لیں۔ یہ جو چند چیزیں ہیں یہ فطرت میں سے اور اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر اس میں بھی گناہ ہوگا۔ تو اپنے جسم کو مکمل صاف رکھیں۔ اب مرنے کے قریب لوگ ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، اب لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، نہلانے والے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ رموڑ لے آؤ، یہ کریمز لے آؤ۔ کیوں لے آؤ؟ ظاہر ہے اس کو ضرورت فیل ہو رہی ہوتی ہے نا کہ مرنے والوں کی یہ چیز بھی پاک نہیں ہے، یہ چیز صفائی والی ضرورت جو تھی یہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ مرنے والا نہلانے والا جو مرنے والے کو نہلانے والا ہوتا ہے اس کو حکم نہیں ہے کہ نہلانے کے ساتھ وہ رموو کرے بالوں کو، اس کو حکم نہیں ہے۔ یہ حکم ہمیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اس قدر صاف رکھیں کہ آپ کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لڑکیوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہر جمعے، اگر کسی کا زیادہ معاملہ ہے ہر جمعے اپنے رموو کرے، اگر نہیں تو 15 ڈیز کے بعد لازمی رموو کر لے، تاکہ وہ ہر ٹائم اپنے جسم کو پاک صاف رکھے۔ یہ بھی گندگی میں آتا ہے، اگر یہ بڑے ہوں گے تو یہ جس طرح نیلز بڑے ہونے کے بعد گندگی میں آتے ہیں اسی طرح یہ چیز بھی گندگی میں آتی ہے، اور آپ کا پیشاب کے چھینٹوں سے اس کو خراب کرنا، وہ ناپاک ہو جانا اور اس کا خیال نہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں پاکیزگی میں آتی ہیں۔ اب روح کو پاک کرنا کیا ہے؟ روح کو گانوں سے پاک کریں، گانے نہیں سننے روح کے لیے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے دلوں کو اطمینان کس سے ہوگا؟ قرآن سے۔ روح کو گندی چیزیں نہ دے، روح کو بھی پاک صاف رکھے، ہر گندے گناہ سے، ہر گندی چیز سے اس کو بھی بچا کر رکھے۔ اب یہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے پاک روح نکل پاک جسم سے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں کیا کہہ دیا کہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نیک ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے کہ آپ کو یہی لفظ کہے گا یا کوئی دوسرے لفظ کہے گا۔ اب آگے کیا آتا ہے؟ تو قابل ستائش ہے، تعریف کے قابل ہے، روح کو کہا جا رہا ہے اے روح نکل، تو تعریف کے قابل ہے۔ آپ کہتے ہیں نا دنیا میں میری تعریف ہو، میری واہ واہ ہو، فرشتے آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے کہ یہ روح قابل تعریف ہے، تجھے سکون، خوشبودار پھولوں اور ناراض نہ ہونے والے رب کی طرف سے خوشخبری ہو۔ اللہ کی طرف سے خوشخبری اس سے مل رہی ہے کہ تو کیا ہے؟ سکون والی بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، اور پھولوں اور رب کو ناراض نہ کرنے والی اللہ کی طرف سے تیرے لیے خوشخبری ہو۔ اس سے بار بار کہا جاتا ہے، یہ بات بار بار فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے روح کہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے؟ پاؤں سے۔ جیسے ہی فرشتے پاؤں سے روح کو نکالتے ہیں تو بار بار یہی بات کر رہے ہیں، اے پاکیزہ روح نکل، اپنے رب کی خوشنودی والی روح نکل، سکون والی روح نکل، یہاں تک کہ وہ پوری کی پوری باہر آ جاتی ہے۔ پھر اس سے آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھولنے کو کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں ہے، وہ کہتے ہیں پاک نفس کو خوش آمدید۔
یعنی آپ کا استقبال ہو رہا ہے، فرشتے آپ کے آسمان کے اوپر استقبال کر رہے ہیں، کس کا؟ پاکیزہ روح کا، پاک رہنے والی روح کا، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے والی روح کا استقبال فرشتے کر رہے ہیں۔ خوش آمدید، اچھے جسم میں تھی، داخل ہو جائے اس حال میں کہ تو قابل تعریف ہے، تجھے آرام، خوشبودار پھول اور ناراض نہ ہونے والے رب کی طرف سے خوشخبری ہو۔ ہمیشہ اسے یہی کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے اس آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے جہاں اللہ کی ذات گرامی ہے، یعنی 7ویں آسمان تک۔ ہر آسمان پر آپ کو یہی لفظ ملیں گے جو فرشتہ روح قبض کرنے والا کہہ رہا تھا نا، سکون والی، خوشبو والی، رب کو ناراض نہ کرنے والی روح، تو ہر آسمان کے فرشتے اس کا استقبال خوش آمدید کے ساتھ کریں گے، یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان پر پہنچا دی جائے گی۔ اور پھر فرشتے اس سے، یعنی یہ 7ویں آسمان تک پہنچ گئی، اور اگر آدمی برا ہو، گنہگار ہو، نیک نہیں ہے، تو فرشتے اس سے کہتے ہیں اے خبیث جان نکل۔ اب ہماری ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کیفیت ہوگی نا، اب آپ نے موازنہ کرنا ہے کہ میں کون سے عمل کر رہی ہوں، میرے لیے فرشتے کون سے لفظ بولیں گے، یا آپ کو زیادہ پتا ہوگا۔ انسان کو اپنا زیادہ پتا ہوتا ہے بنسبت دوسرے کے، تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر مجھے موت آ جائے تو ان دونوں میں سے کون سے لفظ میرے لیے استعمال ہوں گے۔ اے خبیث جان، اے خبیث روح، نکل ادھر سے، تو خبیث جسم میں تھی، تو قابل مذمت ہے، یعنی تیرے لیے تعریف نہیں ہے، تیرے لیے کیا ہے؟ رسوائی ہے، تجھے گرم پانی، پیپ اور اس طرح کے اور بہت سے عذابوں کی خوشخبری ہو۔ کہاں اس کا اتنا اچھا استقبال، کہاں اس کا اتنا برا استقبال ہو رہا ہے کہ گرم پانی ہے، پیپ ہے اور بدبودار پانی ہے، یہ ساری چیزیں تیری لیے ہیں، حتیٰ کہ وہ باہر نکل آتی ہے۔ پھر جب آسمان کھولنے کو کہا جاتا ہے، ادھر سے پوچھا جاتا ہے کون ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں ہے، تو کہا جاتا ہے اس خبیث جان کو جو خبیث جسم میں تھی ہرگز خوش آمدید نہیں ہے، آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ کبھی آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ آپ کو کہے کہ آپ کے لیے دروازہ نہیں کھلتا، کیسی فیلنگ آئیں گی کہ اس نے میری عزت نہیں کی، اس نے تو میرے منہ کے اوپر دروازہ اپنا مار دیا، کھول کے اس نے آپ کو کہا آپ کے لیے اندر آنے کی جگہ نہیں ہے، اس نے تو میرے منہ پہ دروازہ مار دیا تھا، مجھے اندر ہی نہیں آنے دیا تھا، کتنا برا فیل ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آسمان پر فرشتے کہہ دیں کہ اس خبیث جان کے لیے، اس خبیث روح کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولا جا رہا، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ واپس لوٹ جاؤ، تم تو تعریف کے قابل ہی نہیں ہو، تمہارے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، چنانچہ اسے آسمان سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے، پھر اسے قبر میں لے جایا جاتا ہے، یعنی نیک روح کو آسمانوں کے اوپر تک لے جایا جاتا ہے اور پھر اس کو علیین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ علیین آسمانوں سے اوپر جگہ ہے جہاں پر نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے کھاتی پیتی، لوگوں سے ملتی، ایک دوسرے کی روحوں سے ملاقاتیں کرتی، اور اپنی مرضی سے وہ ادھر رہ رہی ہیں۔ تو جو خبیث جان ہے، جو گندی ہے، جو ناپاک ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ آسمان کے دروازے نہیں کھلے، اس کو کہاں ڈالا جائے گا؟ سجین میں۔ سجین جہنم کے سب سے خوفناک، خطرناک حصے کو کہا جاتا ہے، اور اس کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میں علیین میں جانا چاہتی ہوں یا میں سجین میں جانا چاہتی ہوں۔ جو کام کروں گی، جس طرح اپنے جسم اور اپنی روح کو رکھوں گی، اسی طرح کے فرشتے مجھے لے جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فرشتے، نیک روح والی، آسمانوں پر لے جانے والی اور علیین میں جانے والی روح بنا دے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے، یعنی کب تک اللہ سے بچے رہیں گے؟ آخرکار کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ جیسے میں کہتی ہوں نا، چلو ابھی تو گناہ کر لیں، ابھی دیکھا کس نے ہے، کل آئے گی تو کل دیکھی جائے گی، جانا کہاں ہے؟ جانا تو اسی مالک کے پاس ہی ہے۔ جب اس نے پوچھنا ہے بتاؤ کیا کر کے آئے گا، کیا بتائیں گے اس کو؟ اگر ہمیں پتہ ہو کہ استاد نے پوچھنا ہے، تھوڑی دیر کیفیت کتنی عجیب ہو جاتی ہے، آج تو میری کلاس لگے گی ہی لگے گی، آج تو میں بچوں گی نہیں، اب وہاں شرمندگی تھوڑی سی ہو رہی ہے، کچھ دیر بعد دوبارہ ہم ویسے ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ تو وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں رب سے ملاقات ہو گئی ہے،
رب سے مل گئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو تمہارا سچا مالک ہے اسی کی طرف آخرکار لوٹ کر جاؤ گے۔ الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، سن لو اسی کا حکم ہے اور وہی سب حساب لینے والوں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ اللہ کے حکم سے اگر نماز نہیں پڑھتے اور اگر آپ کو موت آ رہی ہے تو کیا آپ اللہ کے حکم کو مان کر موت سے اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ کوئی بچا سکے گا اپنے آپ کو؟ نہیں نا۔ آپ کی والدہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جا رہی ہے، اس کو بچا لیں گے؟ آپ کا حکم چلے گا؟ کس کا چلے گا؟ الا لہ الحکم، خبردار حکم اسی کا ہے، آپ مانو یا نہ مانو آپ سے حساب لیا جائے گا۔ آخر اللہ نے بتا دیا کہ تم اگر اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ حساب لینے پر قادر ہے، وہ جلد تم سے حساب لے گا کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ تو دعا کیا کریں، اپنے لیے بہت زیادہ دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ کو اللہ توفیق دے گا، نمازوں کی بھی توفیق ہوگی، عبادتوں کی بھی توفیق ہوگی، اذکار کی بھی توفیق ہوگی۔ پہلے آپ مانگے نا رب سے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں۔ آئیں کہ نہ آئیں رب کو پسند؟ آئے نا، چاہیے نا۔ تو اپنے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو آج سے آپ نے کہنا شروع کر دینا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں ایسے بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ یا اللہ تو کوئی بھی وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جب دعا قبول ہو جائے گی تو آپ ویسے ہی بن جائیں گے جیسے اللہ کو پسند ہوگا انشاءاللہ۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، کہہ دیجئے کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے، تم اسے گر گرا کر اور خفیہ طریقے سے اسے پکارتے ہو۔ لَإِن جَاءَنَا أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، بے شک اگر وہ ہمیں اس سے نجات دیتے تو ہم ضرور شکر کرنے والے ہوں گے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے فرمایا کہ بتاؤ خشکی ہو یا سمندر ہو، یعنی جہاں پانی نہیں ہے اس کو کیا کہا گیا؟ خشکی، میدان، اور جہاں پانی ہے وہاں کیا ہے؟ سمندر۔ دونوں صورتوں میں اگر اندھیروں یعنی خشکی اور سمندر کے اندھیروں یعنی رات کے ٹائم یا پھر سمندر کے اندر تاریکیوں کے اندر اندھیرے کے اندر اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے تو کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ اللہ۔ اس وقت کس کو پکارے ہوتے ہیں؟ گر گرا کر کس کو پکاریں گے سب سے پہلے؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ تم اسے گر گرا کر اور خفیہ طریقے سے پکارتے ہو۔ مشرکین مکہ ہیں، اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن جب ان کے اوپر ایسی کوئی تکلیف آتی تھی تو وہ بھی اس ٹائم اللہ کو خالص ہو کر پکارتے تھے۔ کیسے؟ حدیث میں دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ بن ابی جہل کا بیٹا، ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ بن ابی جہل کو کہ قتل کا حکم دے دیا تھا۔ تو اکرمہ مکہ سے بھاگ نکلا، یعنی جب اللہ کے نبی نے اس کے قتل کا حکم دے دیا تو وہ اپنی اس علاقے کو ہی بھاگ نکلا اس علاقے سے، یہاں تک کہ بحر احمر کے کنارے پہنچا۔ بحر کہتے ہیں دریا کو، دریائے احمر کے کنارے پہنچا اور ایک کشتی پر سوار ہو کر علاقہ بدر ہونے لگا۔ کشتی جب سمندر کے درمیان میں پہنچی تو طوفان میں پھنس گئی۔ یعنی کشتی سمندر کے درمیان میں جائے تو کون سا طوفان آئے گا؟ سمندر کی طوفانی لہریں ہوں گی نا۔ ہم کہتے ہیں نا اتنی تیز لہر تھی کہ وہ کیا کرتی ہے، بعض اوقات کنارے سے بھی دور چیزیں کھڑی ہو تو اس کو بھی کھینچ کر لے جاتی ہے۔ تو ایک لہریں کچھ ایسی آتی ہیں۔ اگر آپ نے سمندر دریا کے پانی میں اور سمندر کے پانی کی طغیانی میں فرق ہوتا ہے۔ طغیانی کہتے ہیں سرکشی، یعنی دریا کے پانی میں آپ کھڑے رہیں تو آپ کو اتنا زیادہ ڈاواں ڈول ہونے کا موقع نہیں ملتا، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمندر کے اندر چلے جائیں، جیسے کہ کراچی کے اندر سمندر ہے، ٹھیک ہے نا، اس سمندر کے پانی میں آپ کنارے کے بالکل قریب بھی کھڑے ہوئے ہیں نا، جب لہر آتی ہے تو وہ لہر آپ کو کھینچنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے اندر اس پانی میں کیا ہے؟ مقناطیسیت اتنی ہے، اس میں آپ کو کھینچنے کی صلاحیت اتنی ہے کہ آپ فوراً ڈگمگا کر گر کر فوراً کھینچے جا سکتے ہیں۔ یعنی اس پانی کے اندر طغیانی بہت زیادہ ہے۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کشتی میں وہ سمندر کے درمیان جب پہنچی تو طوفان میں پھنس گئی، طوفان سے مراد وہاں پر پانی کی موجیں، پانی کی لہریں، بعض اوقات موج اتنی اونچی تک چلی جاتی ہے کہ بندہ بھی ڈوب سکتا ہے، کشتی بھی ڈوب جاتی ہے۔ پانی کی لہر اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ وہ کشتی بھی ڈوبنے والی ہو جاتی ہے۔ کشتی میں سوار جتنے بھی لوگ تھے کہنے لگے اب صرف ایک اللہ کو پکارو، یعنی اب صرف سے کیا مراد ہے؟ اس سے پہلے کن کن کو پکارتے تھے؟
لات منات عزا جتنے بھی بت بنائے ہوئے تھے ان سب کو پکارتے تھے۔ اب وہ کہنے لگے کشتی والے اب صرف اللہ کو پکارو، اب کسی لات منات عزا کو، کسی پیر فقیر کو، کسی بت کو نہیں پکارنا، کیونکہ اب اس طوفان میں تمہارے مشکل کشا تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اب انہیں بھی پتا تھا کہ یہاں کون کام آئے گا؟ اللہ۔ تو ہماری ہر مشکل میں کام آنے والا کون ہے؟ اللہ۔ امی نہیں ہے، ابو نہیں ہے، دوست احباب نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، آپ کی ہر مشکل میں آپ کو بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو آپ کو وہاں پہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور ہمارا اچھا کارساز ہے۔ ہر مشکل میں جب بھی آپ کو کہیں بھی کسی مقام پر مشکل محسوس ہو رہی ہو تو آپ فوراً پڑھیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور ہمارا اچھا کارساز ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنے رب کو یعنی کہا کہ پکارو۔ مشرکین کی یہ بات سن کر اکرمہ بن ابی جہل کہنے لگے اگر سمندر میں ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا کشتی پار نہیں لگا سکتا تو اللہ کی قسم زمین پر بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا میری بگڑی نہیں بنا سکتا۔ اب اسے سمجھ آ گئی نا کہ جب سمندر میں وہ رب نکالنے والا ہے تو زمین پر بھی، خشکی اور بڑی میں دونوں جگہوں پر رب ہی ہمیں اس طرح کے معاملات سے نکالنے والا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اس طوفان سے زندہ سلامت نکال دیا تو میں نبی کے پاس حاضر ہو کر ضرور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں گا۔ کیا مراد ہے؟ اسلام کو قبول کر لوں گا، اور یقیناً تو گر گزر کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ لوگ ایمان ایسے لے آتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا گہرائی سے لیتے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے والے بن جاتے۔ تو آپ کے بھی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں کبھی تکلیف پہنچتی ہے خشکی میں یا سمندر کے اندر تو تم گر گرا کر خفیہ طریقے سے اللہ کو پکارتے ہو، بے شک اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل عقرب ثم انتم تشرکون، کہہ دیجئے اللہ تمہیں اس سے نجات دے دیتا ہے۔ جب تم گر گرا کر اللہ سے مانگتے ہو تو اللہ تمہیں نجات بھی دے دیتا ہے اور ہر بے قراری سے تمہیں محفوظ کر لیتا ہے، پھر تم دوبارہ اللہ کے شریک بنانے لگ جاتے ہو۔ یعنی وہاں اللہ کو خالص ہو کے پکارا، اب دوبارہ کیا کیا؟ جب نجات مل گئی تو دوبارہ کیا ہوا؟ ہر ایک کو جس کو پکارتے تھے اس کو پکارنا شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ نے مشرکین مکہ کی ایک عادت بتائی ہے کہ تکلیف میں مشکل میں وہ رب کو پکارتے تھے، جب وہ تکلیف ختم ہو جاتی تو دوبارہ ویسے بن جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی ہر مشکل وقت میں اپنے رب کے ساتھ صرف رجوع نہیں کرنا، یہ تو ہم بھی مشرکین مکہ بن جائیں گے نا۔ ہمیں ہر ٹائم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 عذابوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ 3 قسم کے عذابوں میں ہمیں ملوث کر سکتا ہے۔ تو پہلا عذاب کون سا ہے؟ کہ وہ اوپر سے، یعنی عذابا من فوقکم سے مراد کہ تمہارے اوپر سے عذاب آئے۔ اوپر سے عذاب سے مراد کیا ہے؟ طوفان، بادل، ٹھیک ہے، آسمان سے طوفان آ جاتے ہیں، بادل آ جاتے ہیں، کرک آ جاتی ہے، بجلی کا گرنا آ جاتا ہے، آندھی آ جاتی ہے اور پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اولے بھی بڑے بڑے آتے ہیں تو لوگتے ہیں تو وہ بھی بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ پتھروں کے ساتھ ساتھ اولوں کی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ اوپر کے عذاب ہے جو اوپر سے ہمارے اوپر آتے ہیں۔ اور پھر دوسرا عذاب کیا کہہ رہا ہے؟ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں سے کے نیچے سے تم پر عذاب ہے۔ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ زمین ہے، اور زمین پر کون کون سے عذاب آتے ہیں؟ سب سے پہلے دریاؤں کا سیلاب آیا نا، سیلاب، اور کتنے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، کتنے لوگ مر بھی گئے، کتنے جانور برباد ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ اسی طریقے سے جو زلزلے آتے ہیں وہ بھی نیچے سے آتے ہیں، زمین ہلتی ہے نا، زمین میں دھنس جانا، یعنی زمین پھٹتی ہے اور زمین کے اندر پوری کی پوری عمارت دھنس جاتی ہے۔ تو یہ سارے کہاں کے عذاب ہیں؟ نیچے کے عذاب ہیں، کہ وہ تمہارے نیچے سے عذاب بھیجتا ہے۔ یعنی وہ رب ہے جو تمہارے اوپر سے بھی عذاب بھیجتا ہے اور نیچے سے بھی۔ اب اوپر والے عذابوں کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بارش، بجلی کا کڑکنا، بجلی کا آنا، تیز آندھی، پتھروں کی بارش، یہ سارے اوپر کے عذاب۔ سیلاب، دریاؤں کے سیلاب آنا، زلزلے آنا، زمین میں دھنس جانا، یہ پاؤں کے نیچے سے عذاب۔ تیسرے عذاب کا ذکر کیا
औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बअज़कुम बअस बाज़, या वो तुम्हें मुख्तलिफ गिरोह बनाकर गथम गथा कर दे, यानी फिरकों में बांट दे। यानी वो चाहे तो तुम्हें फिरकों में बांट दे। अब देखें कि फिरके, जैसे हम कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले हदीस हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि वो तुम्हें फिरकों में भी बांट सकता है। अब ये फिरकों में बांटना क्या है? ये भी एक अजाब है। अल्लाह इसको अजाब शुमार कर रहा है कि जब तुम इख्तलाफात में आते हो तो वो फिरके बन जाते हैं, और ये फिरका बंदी इख्तलाफ से पैदा होती है। आप देखिए कि मैं इसको आपको एक बात समझाती हूँ कि फिरके बनते कैसे हैं। फिरके बनते हैं इस तरीके से, जैसे मिसाल के तौर पर अम्मी ने नाश्ता बनाया, ठीक है, अम्मी ने नाश्ते में कुछ भी बना दिया, या दोपहर की हांडी में अम्मी ने कुछ भी बना दिया। अब आप क्या करेंगे? 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे वो चीज खा लेंगे। क्या करेंगे? उस हांडी पर इख्तलाफ करेंगे, मैंने ये नहीं खानी। आपने क्या किया? उस हांडी पे इख्तलाफ किया। अब आप वो हांडी नहीं खा रहे, अब वो सालन आप नहीं खा रहे। अब आपने जब वो सालन नहीं खाया, दूसरी ने खाया, तीसरी ने भी नहीं खाया, चौथी ने भी नहीं खाया, अब ये क्या किया? आप गिरोह बन गए, भाई ये खाएंगे सालन, ये सालन नहीं खाएंगे। अब आपने फिरका बंदी कर दी कि मैं ये सालन नहीं खाऊंगी। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेकर आए हैं, दीन इस्लाम लेकर आए हैं। समझ लें कि वो एक सालन है, एक डिश है, आपके सामने पड़ी हुई है। आप में से कितने लोग कहते हैं कि हमने लेनी है, कितने लोग कहते हैं हमने नहीं लेनी? नमाज को ही ले ले, ठीक है, ये हुक्म है नमाज का, नमाज को ही ले ले। नमाज में आप में से कितने लोग पढ़ेंगे और कितने लोग नहीं पढ़ेंगे? इख्तलाफ किया ना। अब कुछ नमाज को किसी तरीके से पढ़ेंगे, कुछ किसी तरीके से पढ़ेंगे। अब इसमें भी इख्तलाफ हो गया, वो कहेगा मैं यूं करूंगा, वो कहे मैं यूं करूंगा। अब इसमें इख्तलाफ जब हुआ तो क्या हुआ? फिर नाम बन गए कि ये फलां फिरके से है, ये फलां फिरके से है, ये फलां फिरके से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फिरके नहीं बनाए। अल्लाह ने अगर फिरके बनाए होते तो नबी भी तो उतने ही आते। क्या ख्याल है? उतने ही नबी होते ना जितने फिरके हैं। अहले सुन्नत का नबी कोई और होता है, अहले हदीस का नबी कोई और होता, बरेलवियों का नबी कोई और होता, शिया का नबी कोई और होता, देवबंदियों का नबी कोई और होता है। ऐसा कोई? सबका नबी कौन है? एक ही है। अब एक नबी ने एक ही दीन बताया होगा, एक ही तरीका नमाज का बताया होगा, ये सारे तरीके बताए होंगे, एक बताया होगा ना। ये तो नहीं है कि फजर की नमाज उन्होंने एक बंदे को पढ़ाई, उसको कहा इस तरह पढ़ना, दूसरे को कहा इस तरह पढ़ना, तीसरे को कहा होगा इस तरह पढ़ना। ज़हन मुतमईन हो रहा है इस तरह से? नहीं हो रहा ना। तो पता चला कि नमाज का तरीका एक ही है, दीन एक ही है, इस्लाम एक ही है। अब जिसने उसको माना वो उस तरीके पे चल गया, जिसने कहा कि नहीं मैंने ये इस तरीका से नहीं पढ़नी, उसने क्या किया? इख्तलाफ किया, और यहीं से फिरके बने और फिरकों में इख्तलाफ आया। लिहाजा ये भी अल्लाह की तरफ से एक आज़ाब है, फिरकों में बट जाना। अपने आप को इख्तलाफात से ख़त्म करें। देखें कि अल्लाह ने नबी को हमारे लिए भेजा है, और नबी ने हमें हर नेकी का काम करके दिखाया है कि आपने ये नेकी कैसे करनी है, तो आप वहीं से उठाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे मेरी नानी कैसे पढ़ती है, मेरा दादा कैसे पढ़ता है, मेरी अम्मी कैसे पढ़ती हैं, मेरा फलां कैसा पढ़ता है, मैं वैसे पढ़ूंगा। आपके लिए दलील नमाज पढ़ने की कहाँ से है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सब ने देखना है कि नबी ने कैसे नमाज पढ़ी है। अपने अपने लोगों को छोड़ दे, देखिए कि नबी ने कैसे पढ़ी है। नबी हमारे लिए मिशले राह थे, नबी ने हमें तरीका सिखाया दीन का। जो तरीका नबी ने बताया वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप जन्नत में जा सकेंगे। वरना अगर नबी के तरीके के मुताबिक हमने इस काम को फॉलो ना किया, मुमकिन है कि शायद ना जा सके। तो कोशिश करें कि नबी को भेजने का जो मकसद था कि आपको अपनी उम्मत के लिए रहबर बनाकर भेजा है, रास्ता दिखाने वाला बनाकर भेजा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ यही बताया है कि तुम सब इन फिरकों को छोड़कर क्या करो। अल्लाह ने वहाँ एक और जगह पर सूरत आल इमरान में बताया ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, पढ़ी हुई है ना ये आयत। जिसने सूरत आल इमरान याद कर ली होगी उसको ये याद आयत आ रही होगी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरकों में, फिरकों में ना बटो। यानी अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान। इस कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को चला लो, अपनी अपनी मर्जी की ज़िंदगी ना बनाओ, तो फिर तो तुम कामयाब हो, वरना मुश्किल में तुम भी पड़ सकते हो। उन्जुर, देखो, कैफ़ नुसर्रिफुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून, कैसे अल्लाह ताला फेर फेर कर आयात तुम्हें बताता है ताकि तुम अल्लाह की बातों को समझ जाओ।
اللہ سمجھتا تھا فرقے بنیں گے، اللہ نے آیات کو پھیر پھیر کے ہمیں سمجھا دیا. وہاں کا واعتصموا بحبل اللہ، یہاں اللہ کہہ رہا ہے فرقے بھی ایک عذاب ہے. یہ پھیر پھیر کر آیاتیں ہمارے لیے نازل کی ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور اپنے لیے مشل راہ بنائیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ. اچھا، اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث میں فرقوں کے حوالے سے کیا بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. یعنی یہ جو فرقہ اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، ہمیں تو چند نام آتے ہیں نا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کتنے نام ہوں گے؟ 73 نام ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، اور ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ فرقہ کون سا ہے. نبی نے یہاں ہائی لائٹ نہیں کیا کہ اہل حدیث جائیں گے، اہل سنت جائیں گے، اہل فلاں جائیں گے، کسی کو ہائی لائٹ نہیں کی. اگر ایک فرقہ جنت میں جائے گا تو کون سا ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ کے مطابق؟ جس نے کس کو فالو کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے فالو کیا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے نا کہ جس نے، اب نبی تو ایک ہی ہے نا، جس نے نبی کو فالو کیا وہ نبی کا فرقہ بن جائے گا انشاءاللہ. تو صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے نبی کو دیکھنا ہے، نبی کی سیرت پڑھنی ہے. آپ کتاب لے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والی، کہ آپ اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، عبادت کیسے کرتے تھے. یہ سارے طریقے انہی سے سیکھنے ہیں. جب آپ انہی کے طریقے کے مطابق چلیں گے ممکن ہے کہ آپ وہی فرقہ ہو جو جنت میں جانے والا بن جائے. تو اللہ ہمیں اسی میں شامل فرما دے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. اور اس سے تیری قوم نے جھٹلا دیا حالانکہ وہی حق ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم نے کس کو جھٹلا دیا تھا؟ قرآن کو. مشرکین مکہ نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، قرآن کو جھٹلا دیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہی سچ ہے. یعنی قرآن سچا ہے، آپ اسے جھٹلا دیں لیکن حق اور سچ پر مبنی یہی کتاب ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، کہہ دیجئے میں ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے نیکی کا عمل کیوں نہیں کیا، اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اللہ کے نبی نگہبان نہیں ہیں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے لیے واقعہ ہونے کا ایک وقت مقرر ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تم عنقریب جان لو گے. یعنی اللہ کی دی ہوئی خبریں غلط نہیں ہیں. جیسے قیامت آئے گی، حشر کا دن ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، یہ ساری خبریں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ساری خبریں حقیقت پر مبنی ہیں اور ان کے واقعہ ہونے کا وقت مقرر ہے. جب وقت آئے گا تو یہ سب کچھ ہو جائیں گے. سورج کے نکلنے کا وقت ہے کہ نہیں؟ نکلتا ہے اپنے وقت پر. چاند کے نکلنے کا وقت ہے، وہ بھی نکلتا ہے. جب قیامت کا وقت آئے گا، جب میرے مرنے کا وقت آئے گا، جب میرے عذابوں یا میرے لیے جنت کا وقت آئے گا، تو ساری خبریں سچی ہیں اور یہ واقعہ ضرور ہو جائیں گی. اللہ کہہ رہا ہے تم اس وقت عنقریب جان لو گے، دیکھ لو گے اپنی آنکھوں سے کہ واقعتاً یہ سب کچھ سچ ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قریش کے 24 سرداروں کی لاشوں کو بدر کے کنووں میں سے ایک ناپاک کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا تھا. یعنی یہ کون ہے؟ مشرکین مکہ ہے، کافر ہیں. ان کی قبریں بنانے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ انہیں ایک ناپاک کنویں میں پھینکنے کا حکم دے دیا تھا کہ ان کو ایک ناپاک کنویں میں پھینک دو. پھر آپ کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہوئے اور انہیں کفار مکہ کو، قریش کو ان کے نام اور ان کے باپوں کے نام سے پکارنے لگے، اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا اب تمہیں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے. یعنی مرنے کے فوری بعد، جیسے ہم کہتے ہیں نا قبر میں لٹایا جاتا ہے، تو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو کیا مردہ اپنے عزیزوں کی جوتوں کی آواز سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ کس کس کو پتا ہے؟ پتا ہے نا کہ آپ جب کسی میت کو، مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں نا تو مردہ آپ کے جانے کی جوتوں کی آواز سنتا ہے، اور جب میت پڑی ہے نا تب بھی وہ سن رہی ہے. جب تک آپ اسے قبر میں دفن نہیں کر لیتے وہ سن رہی ہے، لیکن اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے. جب وہ آپ کی جوتوں کی آواز سنتا ہے یہیں تک اس کے سننے کے بارے میں بتایا گیا، اس کے بعد قبر کے اندر وہ کچھ بھی نہیں سنتا.
ہم بعد میں بھی کہیں کہ وہ سن رہا ہے، نہیں، کیونکہ اس کے بعد اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر اس سے سوال و جواب ہوتا ہے، پھر نیک ہے تو جنت اس کی خوشخبری اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، گناہگار ہے تو جہنم کی کھڑکی اور اس کے اوپر عذاب شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ باہر والوں کی آواز کوئی بھی نہیں سنتا۔ اب باہر والوں کی آواز کب تک وہ سنتا ہے؟ مرنے کے بعد اس وقت تک سنتا ہے جب تک اسے قبر میں لٹانے کے بعد لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، یہیں تک ہے اس کا سننے کا تعلق، اس کے بعد وہ کوئی سننے والی بات نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے منڈیر میں ڈالنے کے بعد، اب یہ قسم کی کنویں میں ڈالنے کے بعد، یہ کیا تھی ان کے لیے؟ ایک قبر ہی تھی۔ منڈیر میں منڈیر پر کھڑے ہو کر کیا کہا تھا؟ فلاں فلاں کے نام لیے، ان کے باپوں کے نام لیے، اور ان سے کہا کیا تمہیں اب اچھا لگ رہا ہے، یعنی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی کی اطاعت کر لیتے؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اب عذابوں کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ جب کوئی بندہ عذاب دیکھے گا، سزا دیکھے گا، تو اس کے دل میں آٹومیٹک کیا آئے گا؟ کاش میں اطاعت کر لیتا، میں نبی کی بات مان لیتا، میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کر لیتا۔ پس بے شک ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے پا لیا۔ اللہ نے نبی سے کیا وعدہ کیا تھا کہ ان قریب تمہیں کافروں کے اوپر عزت دوں گا اور کافروں کو نیست و نابود کروں گا۔ نبی نے دیکھ لیا، بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مل گئی اور کفار جو تھے وہ شکست پا گئے۔ کہا ہم نے تو اپنا وعدہ دیکھ لیا، تو کیا تم سے بھی تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو کیا تم سے اسے دیکھ لیا؟ یعنی تم نے بھی اپنے وعدے کو پا لیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے تھے۔ کیوں پوچھ رہے تھے؟ تاکہ انہیں احساس ہو، یعنی اس وقت تک جب تک وہ سننے کی طاقت رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت سے ہم یہ نہیں لیں گے کہ مردہ ہمیشہ ہمیشہ سنتا رہتا ہے، بس میں نے بتا دیا کہ کب تک وہ سنتا ہے، اس کے بعد اس کے سننے کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اسے نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا، پھر اس کی زندگی کا ایک اور مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ پھر باہر کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔